अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम अल्लाह के फजल करम से बखैरियत व आफियत होंगे। अब आइए आज की अहम खबरें जो कि राष्ट्रीय सहारा रोज़नामे में शाया हुई हैं उन्हें पढ़ता हूँ, सुनिएगा। आज की खबरें बहुत अहम हैं। कर्नाटक, आज़ाद सुनकर राहुल गांधी ने अपनी तकरीर रोक दी। बेंगलुरु, कर्नाटक के तुमकुरू में एक जलसे आम से खिताब करते हुए कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने अज़ान की आवाज़ सुनकर अपनी तकरीर रोक दी। दरअसल राहुल गांधी जलसे आम से खिताब कर रहे थे जब उन्होंने अज़ान की आवाज़ सुनी, जिस पर उन्होंने फ़ौरन अपनी तकरीर रोक दी और दूसरे लोगों से पुरसुकून रहने की अपील की। वाक़या का वीडियो भी मंजर आम पर आ गया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि जब राहुल गांधी तकरीर कर रहे थे तब कांग्रेस लीडर के सी वेणुगोपाल राहुल के पास आए और उन्हें अज़ान के बारे में बताया, जिसके बाद राहुल गांधी ने अपनी तकरीर रोक दी। जलसे आम के दौरान राहुल गांधी ने आवाम से अपील करते हुए कहा कि इस बार आपको अपनी हुकूमत बनानी है। पिछली बार भी आपने बीजेपी की हुकूमत नहीं बनाई थी, लेकिन बीजेपी ने अरकान असम्बली खरीद कर और जमहूरियत को तबाह करके हुकूमत बनाई थी। राहुल गांधी ने कहा कि पिछले 3 सालों में बीजेपी ने सिर्फ करप्शन किया है। कर्नाटक के लोग बीजेपी की हुकूमत को 40% की हुकूमत भी कहते हैं, यानी वो हर काम में आवाम से 40% कमीशन लेती है। राहुल गांधी ने कहा कि वज़ीर आज़म को भी इस बात का इल्म है, लेकिन मैं उनसे पूछता हूँ कि उन्होंने इस मामले में कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। वाज़िह रहे कि जैसे जैसे कर्नाटक असम्बली इंतखाबात के लिए पोलिंग की तारीख करीब आती जा रही है, इंतखाबी मुहिम तेज़ होती जा रही है। आपको याद रहेगा कि कर्नाटक में 224 सीटों के लिए असम्बली इंतखाबात में 10 तारीख को होने वाले हैं और नताइज 13 तारीख को गिनती के बाद शाम में आ जाएंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। मिशनरियों की जानिब से अपने मजहब की तशहीर गलत नहीं। नई दिल्ली, तमिलनाडु हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि रियासत में गुज़िश्ता कई सालों से जबरी तब्दीली मजहब का कोई वाक़या नहीं हुआ है। शहरियों को आज़ादी है कि वो जिस मजहब की पैरवी करना चाहते हैं उसका इंतखाब करें। वाज़िह रहे कि सुप्रीम कोर्ट में ये अर्ज़ी दायर की गई थी जिसमें कहा गया था कि तमिलनाडु में जबरी तब्दीली मजहब हो रही है। इस अर्ज़ी के जवाब में तमिलनाडु हुकूमत ने अदालत में हल्फनामा दाखिल करके मज़कूरा बात कही है। तमिलनाडु हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हल्फनामे में कहा है कि हिंदुस्तानी आईन का आर्टिकल 25 हर शहरी को उसके मजहब पर अमल करने के हक़ को यकीनी बनाता है। अगरचे मिशनरियों की तरफ से अपने मजहब की तबलीग कानून के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन अगर वो अपने मजहब का गलत तरीक़े से प्रचार करते हैं, अमन आम्मा, अखलाकियात और आइन की दीगर बातों की खिलाफ वर्जी करते हैं तो एक संगीन मसला है। जहाँ तक तमिलनाडु का ताल्लुक़ है, पिछले कई सालों से जबरी तब्दीली मजहब का एक भी वाक़या नहीं हुआ है। तमिलनाडु की DMK हुकूमत ने कहा कि तब्दीली मजहब मुखालिफ क़वानीन का
اقلیتوں کے خلاف استعمال ہونے کا خطرہ ہے۔ ملک کے شہریوں کو آزادی کے ساتھ اپنے مذہب کا انتخاب کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، اور یہ درست نہیں کہ حکومت ان کے ذاتی عقیدے اور رازداری پر سوال اٹھائے۔ واضح رہے کہ ایڈوکیٹ اشونی اپادھیائے نے تمل ناڈو میں جبری تبدیل مذہب کا الزام لگاتے ہوئے سپریم کورٹ میں یہ التجا دائر کی تھی۔ اس کی جانچ CBI سے کرانے کا بھی مطالبہ کیا تھا۔ صلح نہ ہونے پر طلاق کے لیے 6 ماہ کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ نئی دہلی، سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے پیر کو طلاق پر اہم فیصلہ سنایا۔ عدالت نے کہا ہے کہ اگر میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹ گیا اور مصالحت کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو وہ فیملی کورٹ سے رجوع کیے بغیر ہندوستان کے آئین کے آرٹیکل 142 کے تحت طلاق کو منظوری دے سکتا ہے۔ اس کے لیے 6 ماہ کا انتظار لازمی نہیں ہوگا۔ عدالت نے کہا کہ اس نے وہ عوامل طے کیے ہیں جن کی بنیاد پر شادی کو صلح کے امکان سے بالاتر سمجھا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی عدالت یہ بھی یقین بنائے گی کہ شوہر اور بیوی میں برابری کیسے ہوگی۔ اس میں بچوں کی دیکھ بھال، نفقہ اور ان کی تحویل شامل ہے۔ راشٹریہ سہارا کے ادارے میں آج کہا گیا ہے طلاق پر عدالت عظمیٰ کا فیصلہ۔ حساس ایشو عدالت میں زیر سماعت ہو تو اس پر فیصلے کا انتظار بڑی شدت سے رہتا ہے، اور فیصلہ آنے کے بعد اس پر بحث و مباحثے کا ایک سلسلہ سا چل پڑتا ہے، مگر فیصلے پر بحث کرتے وقت یہ بات نظر انداز نہیں کی جانی چاہیے کہ انصاف دینے میں تاخیر انصاف دینے سے انکار کے مترادف ہوتا ہے، اور یہ بات بھی نظر انداز نہیں کی جانی چاہیے کہ ہمارے ملک کی عدالتوں میں مقدموں کا پہلے ہی بہت بوجھ ہے۔ ایسی صورت میں عدالتیں کئی معاملوں میں چاہ کر بھی فوراً انصاف نہیں دے سکتی۔ اس کے باوجود عدالت عظمیٰ نے 6 ماہ کے انتظار کے بغیر طلاق کو ممکن قرار دیا ہے، تو اس پر تاثیراتی بحث چھیڑنے کے بجائے سنجیدگی سے یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ملک کی سب سے بڑی عدالت نے یہ فیصلہ کیوں دیا ہے۔ طلاق کو کسی بھی مذہب سماج میں اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے۔ طلاق سے رشتے ختم ہوتے ہیں اور اس کا اثر 2 لوگوں کی زندگیوں پر ہی نہیں پڑتا، ان سے وابستہ لوگوں پر بھی پڑتا ہے۔ لیکن اگر یہ سچ ہے کہ اس معاملے میں طلاق دینے والے شریک حیات کی مذموم حرکتوں سے دل برداشتہ نہیں ہوتے، وہ اپنی انا میں کسی چھوٹی بات کو خواہ مخواہ بڑی بنا دیتے ہیں اور مردانگی دکھانے کے لیے شریک حیات کو طلاق دے دیتے ہیں، تو سچ یہ بھی ہے کہ بیشتر معاملوں میں ایسا نہیں ہوتا۔ طلاق دینے سے پہلے بہت غور و خوض کیا جاتا ہے، خاص کر اس صورت میں جب بچے بھی ہوں، کیونکہ طلاق دینے پر ان کے متاثر ہونے والے کا اندیشہ رہتا ہے۔ زندگی بھر کے لیے وہ ماں باپ کو ساتھ دیکھنے، دونوں کی موجودگی میں ایک ساتھ خوشیاں منانے کے لیے ترس جاتے ہیں، اور
اس کا اثر ان کی زندگی پر پڑتا ہے۔ اس کے باوجود اگر طلاق دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں آتا تو یہ عام صورتحال نہیں ہوتی۔ اسلام میں یہ گنجائش رکھی گئی ہے کہ اگر کسی غلط فہمی یا کسی ایسی وجہ سے بات طلاق تک پہنچی ہے تو پھر جو وجہ معافی سے ختم ہو سکتی ہے ختم کی جائے تاکہ میاں بیوی پہلے کی طرح زندگی بسر کر سکیں۔ اس لیے عورت کے 3 طہر تک ازدواجی زندگی میں لوٹ آنے کا موقع رہتا ہے، مگر یہ اسلامی طریقہ ہے اور کئی لوگ مذہب دیکھ کر بھی طریقے اپناتے ہیں، اس لیے وہ ان طریقوں پر بھی بلا تأمل تنقید کرتے ہیں جنہوں نے دنیا میں مثبت تبدیلی لانے میں اہم رول ادا کیا ہے۔ طلاق ثلاثہ پر جس طرح کی باتیں کی گئیں وہ اس کی مثال ہیں، مگر کسی ایشو کو سمجھے بغیر اس پر شور کرنا ٹھیک نہیں۔ اس لیے امید کی جاتی ہے کہ طلاق پر عدالت عظمیٰ کے فیصلے کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تاکہ یہ بات فہم سے بالا تر نہ رہے کہ عدالت عظمیٰ نے طلاق کو 6 مہینے کے انتظار کے بغیر ممکن کیوں قرار دیا ہے۔ عدالت عظمیٰ کے فیصلے کو اس طرح نہیں سمجھنا چاہیے کہ جیسے چٹ منگنی پٹ بیا ہوتا ہے، اسی طرح طلاق دینا بھی اب آسان ہوگا۔ البتہ ایسا ضرور لگتا ہے کہ عدالت عظمیٰ نے اس بات کو مد نظر رکھا ہے کہ طلاق تک پہنچ گئے رشتے سے وابستہ لوگ عام حالات میں نہیں ہوتے، وہ کورٹ کچہری کے زیادہ چکر کاٹنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے، چنانچہ انہیں مزید ذہنی الجھنوں سے بچانے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اگر شادی اس حد تک پہنچ جائے جہاں صلح کی گنجائش نہ ہو تو اس بنیاد پر عدالت طلاق کی منظوری دے سکتی ہے اور جوڑا فیملی کورٹ سے طلاق لینے کے بجائے براہ راست سپریم کورٹ سے طلاق لے سکتا ہے۔ دراصل عدالت عظمیٰ میں کئی عرضیاں دی گئی تھیں اور ان میں یہ بات کہی گئی تھی کہ باہمی اتفاق سے بھی کیا طلاق لینے کے لیے انتظار کرنا ضروری ہے۔ عرضیوں کے توسط سے یہ جاننے کی کوشش کی گئی تھی کہ ہندو میرج ایکٹ کی دفعہ 13B کے تحت باہمی اتفاق سے طلاق کے لیے ضروری انتظار کی مدت میں چھوٹ کیا دی سکتی ہے یا چھوٹ دینا ممکن نہیں۔ یہ معاملہ 29 جون 2016 کو آئینی بینچ کے پاس گیا تھا۔ سماعت کے بعد عدالت عظمیٰ نے 29 ستمبر 2022 کو فیصلہ محفوظ کر لیا تھا اور آج سنایا ہے۔ جسٹس یس کے کول، جسٹس سنجیو کھنہ، جسٹس AS اوکا، جسٹس وکرم ناتھ، جسٹس JK ماٹشوری کی بینچ نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ عدالت آئین کے آرٹیکل 142 کے تحت ملے اختیار کا استعمال کر سکتی ہے اور باہمی اتفاق سے طلاق کے لیے 6 مہینے کی ضروری انتظار کی مدت کو کچھ معاملے میں ختم کر سکتی ہے۔ کہنے کی ضرورت نہیں کہ عدالت عظمیٰ کا یہ ایک اہم فیصلہ ہے، اس کے اثرات آنے والے وقت میں نظر آئیں گے۔ اب آئیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال زردین کے ساتھ فرمان الہی بھی سن لیں۔ بہترین بیوی وہ ہے جب خاوند اسے دیکھے تو پھولے نہ سمائے، اگر اسے کوئی حکم دے تو فوراً بجا لائے، اور بہترین خاوند وہ ہے جو بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ جو شخص
جائز طریقے سے پیسے کما کر اس لیے پس انداز کرے کہ کسی سے سوال کرنے سے بچے اور اپنے بال بچوں اور ہمسایوں پر خرچ کرے، وہ قیامت کے دن خدا سے یوں ملے گا کہ اس کا چہرہ کامل چاند کی طرح روشن ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورًا۔ اور لوگوں سے بے رخی نہ کرو اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو، بے شک اللہ کسی اکڑنے والے اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اچھا تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔